थैंक यू बेटा, हैंड डाउन कर लीजिए जी। 6 क्लास। बेटा आज हमने शेर नंबर 2 पढ़ना है और उसकी तशरीह पढ़नी है। ये तशरीह आपकी वर्कबुक पे नहीं लिखी हुई, आप लोगों ने आज ये तशरीह पढ़नी है। रिटर्न फॉर्म में आपके पास आपके काम के अंदर ये तशरीह मौजूद है। मैं आपको ये तशरीह आज पढ़ा भी दूंगी और समझा दूंगी। आप लोग कोशिश करें कि मेरे साथ साथ आप लोग तशरीह जो है वो लिखते चले जाएं, ठीक है। अब ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शेर नंबर 1 हमने कल पढ़ लिया था, आज शेर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पर परिंद आके चहके। जी, महकने का मतलब होता है खुशबू देना और परिंद का मतलब है परिंदे, ठीक है। चहके यानी कि खुशी से परिंदे जब चूं चूं करते हैं या अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं तो उसे परिंदों का चहकना कहा जाता है। तो इस शेर का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत की बदौलत ही फूलों में खुशबू बसी है। फूल अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से ही खुशबू देते हैं और वो परिंदे जो इन फूलों के पास आते हैं बाग में और इन दरख्तों और पौधों पर बैठकर खुशी से चहचहाते हैं, वो सब भी अल्लाह ताला की कुदरत की बदौलत मुमकिन हुआ है। जी, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सामने कि हवाला कलाम लिखा हुआ है, शायर का नाम और नज्म का उन्वान, और उसके बाद चौथे नंबर पर तशरीह की हेडिंग है, ठीक है। आप लोगों ने बेटा, आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये मैंने उर्दू मार्कर से लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने अपनी वर्क बुक के ऊपर अभी ये आपने तमाम काम जो हेडिंग्स वाला है वो पॉइंटर से करना है, ठीक है। पॉइंटर से आपने यहाँ पे करना है, लेकिन जब लूज शीट पे करना है तो वहां पर आपने उर्दू मार्कर का इस्तेमाल करना है हेडिंग्स के लिए, ठीक है। हवाला कलाम वर्कबुक पर पॉइंटर से करना है और लूज शीट पर उर्दू मार्कर से करना है। इस्माइल मीठी, नज्म का उन्वान हमद। जी, तशरीह शुरू करते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करते हुए कहते हैं। आपको पता है कि तशरीह की जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें हम बताते हैं कि इस नज्म के अंदर शायर ने क्या बात, उसका मौजू क्या है, टॉपिक क्या है। तो इसी हिसाब से हम इसमें भी पहले शेर में पहली लाइन में यही बताएंगे कि शायर जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करते हुए कहते हैं कि तौसीफ का मतलब है भी तारीफ बयान करना है कि ये अल्लाह की कुदरत और ताकत है कि उसने फूलों में खुशबू बसाई है। एक छोटा सा बीज देखें, जमीन के अंदर जब माली बोता है, उसको पानी देता है, तो उस जमीन के अंदर से वो बीज जब पौधा बनता है तो वो सब अल्लाह ताला की कुदरत की बदौलत ही मुमकिन होता है। ये माली के बस की बात नहीं है कि वो बीज से पौधा बना ले, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा होता है कि बीज जो है वो एक पौधे की शक्ल इख्तियार करते हुए जमीन में से बाहर निकल आता है। फिर वही पौधा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसी पौधे पर फिर कलियां लगती हैं, कलियों से फूल बनते हैं। कुछ पौधे फलदार होते हैं, कुछ फूलदार होते हैं। फूलदार पौधों के ऊपर फूल लगते हैं और फलदार पौधों के ऊपर फल लगता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये तमाम जो निज़ाम है वो चलता रहता है। अल्लाह ताला ने फूलों को खूबसूरत रंग अता किए, खूबसूरत शक्ल अदा की और उसके साथ साथ उनके अंदर बहुत अच्छी खुशबुएं भी बसा दी हैं, यानी कि उनके अंदर डाल दी हैं। मुख्तलिफ रंगों और फूलों वाले पौधों पर आकर परिंदे बैठते हैं।
یہ جو بیٹا آپ کا لفظ سینٹینس آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مختلف رنگوں اور پھولوں والے پودوں پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈ والا پھولوں جو ہے یہ پودوں ہے، اس کو کریکٹ کر لیجئے گا. پودوں پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی سریلی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. پرندوں کا گھر جو ہے وہ باغ میں ہوتا ہے، درختوں پر ہوتا ہے. وہ باغ میں آ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب بہار کا موسم ہوتا ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں تو پرندے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. کوئل گیت گاتی ہے، پپیہا جو ہے وہ پی پی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان کے لیے اتنے اچھے اچھے باغات بنائے اور باغات میں پھول کھلائے ہیں. اللہ نے باغوں میں رنگ برنگے پھول اگائے اور پرندوں کو مختلف پر دیے ہیں. پرندے پھولوں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں. اب جہاں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوتے ہیں، پھولوں کے مختلف رنگ ہیں، شکل و صورت ہے، ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں، خوشبو مختلف ہوتی، اسی طرح پرندوں کی بھی کئی ہزار اقسام ہیں. آپ کبھی باغ میں جائیں اور خود ایکسپیرینس کریں وہاں پر بیٹھ کر، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی طرح کے پرندے جو ہیں وہ باغ میں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی وہاں سے چھوٹے موٹے کوئی جو درختوں کے اوپر پھل اگا ہوا ہوتا ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے، تو کچھ پرندوں نے اپنے گھونسلے وہاں پر بنائے ہوتے ہیں. تو پرندے بھی بے انتہا اقسام کے ہیں اور ان کی بھی ایک دوسرے سے شکلیں بہت مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ برنگے پر دیے. ان پروں سے نہ صرف وہ اڑ سکتے ہیں بلکہ وہ پر ان کی خوبصورتی میں بھی بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا بہترین نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کئی کئی رنگ کے پر دیے ہیں. کچھ پرندوں کے پر ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایک ہی پرندہ ہوتا ہے لیکن اس کے پر مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ گھروں کے اندر بہت سے لوگوں نے جو فینسی چڑیاں ہوتی ہیں وہ پالی ہوتی ہیں، فینسی پرندے پالے ہوتے ہیں، طوطے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آسٹریلین طوطے جو ہوتے ہیں، تو کس قدر خوبصورت رنگ ہوتے ہیں ان کے پروں کے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کتنی شاندار جو ہے وہ اپنی تخلیقات اس دنیا میں بھیجی ہیں. یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اس نے پرندوں کو مختلف رنگوں کے پر دیے ہیں جن سے وہ نہ صرف اڑ سکیں بلکہ خوبصورت بھی نظر آئیں. یہ اللہ کی حکمت ہے اور کائنات کی ہر شے پر اسی کی حکمرانی ہے. اللہ کا ارشاد ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے. جی بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہستی ہے جو اس نظام کو اتنے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، جس نے اتنی بہترین تخلیقات کی ہیں اور ان تخلیقات کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، ان کے بڑھنے کا سب کچھ بندوبست کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان خود ان چیزوں کا غلط استعمال کر کے جیسے پرندوں کو قید کر لیتا ہے، پھولوں کو بلا وجہ توڑتا ہے اور مسل کے پھینک دیتا ہے، اور درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، انسان اپنے استعمال کے اور پودے نہیں اگاتا جس سے ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو یہ انسان جب بھی کسی قدرتی چیز سے نقصان اٹھاتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے. اور پھولوں والے پودوں پر آ کر پرندے بیٹھتے ہیں، پودوں. جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے پر اسی کا قبضہ ہے، اسی کی حکمرانی ہے اور اس نے اس کائنات کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے. یہ قرآن آیت کا ترجمہ ہے کہ اس زمین اور آسمان میں یعنی کہ اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی خالق
نہیں ہے، وہی مالک ہے اور وہی اس نظام کو بہت اچھے اور بہترین طریقے سے چلا رہا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک یہ نظام یہی چلتا رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس نظام کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ جی آگے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا اسکرین کے اوپر کہ مرکزی خیال آپ کے سامنے ہے حمد کا۔ شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ سب سے پہلے سینٹر میں آپ پیج پہ لکھیں گے، لوز شیٹ پر آپ بیٹا مرکزی خیال یاد کر کے ضرور لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی کام آپ نے تشریحات ورک بک پہ بھی کرنی ہے اور لوز شیٹ پہ بھی کرنی ہے، اور جو کام آپ کا پرنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی خیال سامنے پرنٹ ہوا ہے، شیئر نمبر 1 کی تشریح جو ہے وہ بھی آپ کی بک پہ پرنٹ ہوئی ہے، تو جو کام پرنٹ ہوا ہے اس کو آپ نے یاد کر کے لوز شیٹ پر بھی لکھنا ہے۔ حمد کا جو لفظ ہے اس کی ہیڈنگ آپ اردو مارکر سے دیں گے، شاعر کا نام اور مرکزی خیال کی ہیڈنگ بھی جو آپ اردو مارکر سے دیں گے۔ شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی آپ انک پین سے لکھیں گے، یعنی کہ جو کام آپ پہلے پینسل سے کرتے تھے وہ آپ لوز شیٹ پہ پین سے کریں گے، اور ہیڈنگز جو آپ پوائنٹر سے لکھتے تھے وہ آپ بک کے اوپر تو پوائنٹر سے ہی لکھیں گے، لیکن ورک لوز شیٹ کے اوپر آپ اس کو اردو مارکر سے ہیڈنگز کو لکھیں گے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس کی حکمرانی کائنات کی ہر شے پر ہے۔ شے کا مطلب ہوتا ہے چیز۔ اسی نے پھل، پھول، پرندے، حیوان اور انسان تخلیق کیے ہیں یعنی کہ بنائے ہیں، ان کو پیدا کیا ہے۔ وہ قوی و قادر ہے۔ قوی کا مطلب ہے طاقتور اور قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، یعنی کہ سب کچھ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ازل تا ابد رہنے والا ہے۔ ازل تا ابد، ازل کا مطلب ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، پہلے دن سے، اور ابد کا مطلب ہے وہ آخری دن جب کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، یعنی کہ آخری دن تک، یعنی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے لے کر جب تک آخری دن تک یہ کائنات برقرار رہے یا نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی کہ کائنات بھی اگر ختم ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی، اور اگر جب یہ کائنات نہیں بنی ہوئی تھی تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ یہ اس لائن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل تا ابد رہنے والا ہے۔ جی تو یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ کائنات بھی نہیں بنی تھی، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور اب جب کبھی قیامت آ جائے گی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی واحد ذات جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ تو آپ نے بیٹا تشریح جو ہے وہ شیئر نمبر 2 کی جو تشریح ہے وہ آپ نے اپنی ورک بک پہ بھی لکھنی ہے، اور ورک بک کے علاوہ آپ نے لوز شیٹ پر بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں بار بار آپ لوگوں کو اسی لیے گائیڈ کر رہی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے بچے بار بار پوچھتے ہیں کہ ٹیچر جو ورک بک پہ کام کرنا ہے وہ لوز شیٹ پہ بھی کرنا ہے، تو بیٹا آپ لوگوں نے وہ کام لوز شیٹ پر بھی کرنا ہے اور ورک بک پر بھی کرنا ہے۔